अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ समीर जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर। और हम जो हैं वो रोज़ाना डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपके साथ आ रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट होते हैं। हम वही सारे सवालात जो कि आपके दिमाग में हैं वो हम अपने यहाँ पे मैं प्रॉपर गेस्ट से सवाल करती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल हैं उसके आंसर्स आपको पॉजिटिव तरीके से मिल सकें। तो सबसे पहले ख़ास है रमज़ान में आप सब लोगों का बहुत खुशामदीद। और हम रोज़ाना आते रहेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस पर लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सवालात हैं जो आप लोग हमसे करना चाहते हैं तो वो भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बोलने का बहुत सारा मवाद है तो वो भी इनबॉक्स करके बता सकते हैं। तो ज़रूर हम लोग अपने अपकमिंग जो शोज़ होंगे उसमें आपको ज़रूर इन्वाइट भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ आज फिर है मिसेस उस्मा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक पे बात की थी कि हम अपनी फैमिलीज़ में कैसे ख़ास हो सकते हैं, हमारी जो फैमिली बाउंडिंग्स हैं उनको कैसे जो है वो ताज़ा रख सकते हैं, कैसे ताज़म रख सकते हैं अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएं तो हम इस बात पे सोच सकते हैं कि हम अपनी फैमिली को तो बना रहे हैं, अपने बच्चों को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने अल्लाह को जाना? हम अल्लाह को जानते हैं या अल्लाह क्या हमसे चाहता है? हम किस तरीके से अल्लाह को जान सकते हैं? क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमें अल्लाह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है? तो हम इस पर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि हमारी इबादत कबूल हो रही है नहीं हो रही, या हमने अल्लाह को जाना नहीं जाना, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास ये सवालात होते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि हम अल्लाह को कैसे जान सकते हैं। बताइए कि कैसे जान सकते हैं भाई? अल्लाह नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, तो कैसे जानते हैं? बिल्कुल सामिया, ये एक बहुत ही सेंसिटिव सा एक टॉपिक है और इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा कि अल्लाह ताला एक्चुअली हर तरफ फैले हुए हैं। बचपन में तो हम यही सुनते थे कि हमारे दिल में अल्लाह मियां रहते हैं और अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो इसका मतलब है कि आपने अल्लाह को नाराज़ किया। तो एक्चुअली जब इंसान बाय द टाइम ग्रो करता है और अगर इंसान सोचने की तरफ आए, थिंकिंग की तरफ आए और फिर स्पेशली नेचर की तरफ आए तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि वाकई अल्लाह ताला और इस नेचर में कितना क्लोज रिलेशन है, कितना अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को आपके लिए जानने की एक जगह बनाई है जिससे आप अल्लाह ताला को जान सकते हैं, पहचान सकते हर हैं। चीज़, चाहे वो फूल हो, पत्ता हो, मतलब आप सिर्फ इतना ही गौर करें कि एक छोटा सा बीच जो है, इवन मैं अगर ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, बहुत से लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स में, मेरे सुनने वाले सब अपार्टमेंट्स में भी रह रहे हैं, उनके लिए अगर वो छोटा सा एक सीड लेके धनिया जो जिसको हम कहते हैं, तो उसका एक सीड लेके अगर वो मिट्टी में दबाते हैं और उनको कुछ देर बाद देखते हैं कि कैसे वो वर्कआउट करता है, तो उसमें से नीचे रूट्स बनती हैं, ऊपर से वो छोटा सा प्लांट, बड़ा डेलिकेट सा प्लांट निकल आता है। तो ये बात भी अल्लाह को जानने के लिए और अल्लाह ताला की तारीफ और मदा सराई करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम तो अपनी तरफ से बहुत सी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो तमाम चीज़ें जिस तरह हमने प्लान की हैं वो कामयाब हो। तो जैसे कि हज़रत अली का एक कॉल भी कि जब मैंने अपने इरादों को टूटते देखा तो फिर मैंने अल्लाह ताला को मतलब जाना और समझा। तो यही कि हम अपने बड़े फार्म होते हैं अपने प्लान्स में, अपने फ्यूचर प्लान्स में, लेकिन बात ये कि वो सारी बातें बिल्कुल भी बेकार हो जाती हैं जब अल्लाह ताला की बातें, और ख़ास तौर पे जो आजकल जो वक्त चल रहा है, जो ये कोरोना का एक जो ओवरऑल एक इशू है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, जैसे पेट्रोल ऑयल मार्केट क्रैश कर गई है, हर चीज़ डिफरेंट हो गई है। तो आप ये सोचें कि पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ इस पे हो रही थी कि जिनको ऑयल पे चाहिए या व्हाटएवर जो भी पानी है, लाइट है, बिजली है, लेकिन आज ये वक्त है कि वो कहते हैं कि जी आप माइनस पे हमसे आप मतलब हम आपको पैसे भी देंगे, आप हमसे ऑयल। अल्लाह ताला ने बताया कि किस बात पे तक घमंड करते हो, जब मैं चाहूँगा वही होगा। तो ये बात है कि इसीलिए मतलब हमें अल्लाह को जानने की ज़रूरत है इस तरह कि हम नेचर के साथ अपनी क्लोजनेस अटैच करें। हम ये जो खूबसूरत सी हवा चलती है या बादल आते हैं या बारिश होती है
یا پھر جس طرح ہماری پوری جو باڈی ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کا منہ بولتا شاہکار ہے، کبھی ہم نے اس کی طرف غور نہیں کیا. کبھی ہم یہ سوچے کہ وہ ماشاء اللہ ہم اپنے جو ڈیلی روٹین کے جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح ہمیں صحت کس طرح مل جاتی ہے بیمار ہونے کے بعد. اور جب ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آیت اللہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری سچویشنز اب بھی، یعنی قرآن کب اترا تھا اور اب بھی وہ سچویشنز، وہ تمام آیات جو ہیں، وہ تمام صورتیں اب بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہیں ہمارے حالات کے ساتھ سے جو اس میں ایکسپلین کیا ہے. اور وہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ لگتا ہے نا، میں اکثر میں سنتی ہوں جب میں عالمہ کے ساتھ ہوتی ہوں یا اسکالرس کے ساتھ ہوتی ہوں تو کہتے ہیں ہر دور میں آپ قرآن شریف کھولیں آپ کو ہر دور کا سوال کا جواب ملے. بالکل تو وہ اتنا آرگنائز، اگر ہم اسی کو دیکھیں تو اللہ تو بس اس کی تو ڈیفینیشن بالکل کیا ڈیفائن کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم نے اللہ کو جاننا شروع کیا اور ہم نے اللہ کے قریب آنا شروع کیا تو پھر ہمیں دنیا کی یہ جو پیٹی ایشوز ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، ڈویژنز ہیں، ان سب سے ہم باہر نکل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد صرف یہی ہوگا کہ ہماری طرف سے، کیونکہ بیسکلی جو سائنس کا کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی ہیومینٹی کو پروٹوکول دینے کے لیے بنایا گیا ہے. میں نے جہاں تک پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے، اٹس ناٹ دیٹ کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن ملی، بٹ دا تھنگ از کہ میں نے ریئلائز کیا ہے، کیونکہ ٹیچنگ کا بھی ایک لمبا ایکسپیرینس ہے. تو اس حساب سے کہ جو سائنس از بیسیکلی فارمولیٹڈ اور کریٹڈ بائی اللہ، کہ جو جس سے ہیومینٹی کو ہم سپورٹ کر سکیں، اس کو فائدہ پہنچا سکیں. تو یہ سارا پلان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انجینئرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کا رول جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے کسی بھی طرح، چاہے آپ ان کو ٹیکنالوجی سے سرو کر رہے ہیں، چاہے آپ ان کو ان کی ہیلتھ سے سرو کر رہے ہیں. لیکن بیسک جو گول ہے، ایم ہے، وہ ہے سرو کرنے کا، ہیومینٹی سروے کا. تو وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم دین کو اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش، ہماری پروفیشنلزم، ہماری تعلیم اور تحقیق، ریسرچ کے ذریعے، چاہے ہم اس میں کہہ لیں کہ آپ ایک ایسی ریسرچ کر رہے ہیں جو آپ بہت ہی مائنیوٹ لیول پہ ہے یا لارج لیول پہ ہے، لیکن آپ ریسرچ کے لیے تھرو جب آپ اللہ کو تلاش کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم ایک مخصوص ٹپیکل اس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو لے کے اگر ساتھ چل رہے ہیں تو پھر اس عبادت ہے وہ اتنی مزے کی نہیں رہتی ہے. کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے جو کل کائنات بنائی ہے ہم اس کو جانیں. میں یہ ہمیشہ ایک بات سنتی تھی، اسکول میں میری ٹیچر تھی تو انہوں نے مسز فرید نام تھا ان کا، تو انہوں نے ایک بات ہمیشہ کہی کہ ہم کسی ایک خاص پرپس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں وہ ایک چیز جاننی ہے، ہم یوز لیس مر جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کو جاننے میں، یا اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو جاننے کے لیے ایٹ لیسٹ ہم کریں. اور وہ ہمارے اندر کا انر سول ہوتا ہے جو ہمارا انٹرسٹ لیول یا ہماری چیزوں پہ ہوتا ہے. تو آبویس ہے کہ یہ جو کل کائنات ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو معجزات سے اپنا ہی حقیقت بتا دی ہے. تو یہ بہت ساری ریسرچ جو ہوتی ہے نا، وہ آئی تھنک زندگی گزارنے پہ اور جگہ جگہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی ہے. اس کے سلسلے میں چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. یہ ایک بک ہے بہت اچھی، دو قرآن، جس کو میں پڑھ رہی ہوں، کہ اس کا ذکر ہے کہ جیسے ایک قرآن تو آپ کے سامنے ہے جو الفاظ ہیں، ایک قرآن یہ پوری دنیا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور پھر آپس میں کوریلیٹ کرتے ہیں دونوں کا ریلیشن، کہ کیا ہے تعلق، کہاں سے ہم اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک مثال سامنے آئی میرے کہ جس میں ایک بادشاہ ہے جو اپنے محل کو بہت خوبصورتی سے سجا رہا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کر رہا ہے، اس میں دنیا کی بہترین جو چیزیں ہیں وہ لا کے ان کو استعمال کر کے لگانا ہے. لیکن اگر اس کے بیوی اور بچے اس محل کو اپریشیٹ کرنے کی حص نہیں جانتے، اس کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کو فیل نہیں کر سکتے کہ اس نے اس محل کو مطلب اگر تو پھر وہ محل کا بنانا اس کے لیے بیکار ہو جائے گا. بالکل، جب تک اس کو اپریسیشن نہیں ملے گی، جب تک اس کو، تو وہ پھر محل کیا ہے، وہ جب تک لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو ایک اس آئیڈیا کو کنسیو نہیں کیا، تو تب تک وہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. تو اصل مقصد کیا ہے، اللہ کو ہم اللہ بے نیاز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی بھی ضرورت انفیکٹ نہیں ہے، لیکن اصل مقصد جب ہم، کیونکہ ہم اللہ ہی کی اس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ، جیسے بچہ ماں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اسی طرح یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پیچھے بھاگیں یا اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں. یہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ
آپ نے محل بنا دیا, آپ نے ایک میپ بنایا, آپ نے ایک گھر کا نقشہ بنایا. بالکل نقشہ جو ہے وہ پیپر پہ ہے تو ہاں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل جب تک وہ کہ آپ constructed نہیں- کنسٹرکٹ نہیں ہوگا, جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکلی اس کو بنا کے اس میں رہ کے اس کو انجوائے نہیں کریں گے. تو یہ بات ہے کہ اسی طرح میرا مطلب ہمارے کیا نام ہے, اللہ کا اور ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم اس کو پیپر تک محدود نہ رہنے دیں. محدود نہ رہے, ہم اس کو ریسرچ کریں, کریں, اس کو جانیں, اس کے بارے میں جو بھی ہماری اکارڈنگ ٹو آور کیپیسٹی جو کنسٹرکٹیو ورک ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو پھر اس محنت کا فائدہ جو ہے ہمیں بھی ہوگا, سب کو ہوگا, تو اس کا آنے والی نسل کو بھی ہوگا. آنے والی جنریشن. بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا زبردست ایکسپلین کیا کہ ہم اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں. اللہ کے جاننے کے لیے ہمیں آنکھ جو ہماری جھپکتی ہے تو ہم اس پر بھی اگر ریسرچ کریں کہ یہ کتنے سیکنڈس میں جو ہے وہ جھپکتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ, ایک ایک چیز میں اپنی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں اور مجھے تم صرف پہچانو, اپنے دل سے لگاؤ, میں تمہیں جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ تمہارے لیے ہیں اور میں تمہارے اتنے قریب آ جاؤں گا کہ تم مجھے محسوس کرنے لگو گے. کہتے ہیں نا کہ اگر مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا. تو وہ تعلیم سے ہو یا وہ ریسرچ سے ہو یا وہ عبادات سے ہو یا وہ آپ کے اپنے پازیٹیوٹی آپ کے اخلاق سے ہو, آپ اللہ کو ہر لمحہ جان سکتے ہیں, ہر لمحہ اس کے قریب آ سکتے ہیں. ایون اگر آپ کی کوئی چھوٹی چھوٹی پلاننگز ہیں, اگر آپ ان کو بھی فلفل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر آپ اللہ میاں سے بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو وہ کام آپ کے اللہ تعالیٰ بہت سکون سے کرتا ہے, سکون سے کرا دیتا ہے, اچھے سے کرتا ہے. اچھے سے میں آپ کو کرتا ہے. بتاؤں کہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ایک بات بولتی ہوں کہ ہماری زندگی میں 3 صندوق ہیں. ایک صندوق وہ ہے جو کہ ہم ایک نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی ثواب جو ہوتا ہے وہ اس عمل میں چلا جاتا ہے. ایک وہ صندوق ہے جس میں اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہماری جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ لکھ دیے جاتے ہیں اور صندوق کے اندر چلے جاتے ہیں. اور ایک جو صندوق ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. تو وہ خالی جو ہوتا ہے نا بیسیکلی سب بونس صندوق. اگر ہم اپنے ہر کام میں اللہ کو راضی کر لیں اور ہم عقیدہ کر لیں کہ یہ کام تو اللہ پہ ہے, یا اگر ہم پانی پی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دے, یا ہم کتاب چشمہ اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو بہتر بنا دے, یا ہم کوئی کتاب پڑھیں, تو کسی بھی چیز کو ہم اللہ سے منسلک کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کرانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں نیکی ہوگی. اگر ہم یہ شو بھی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہو کہ ہم کوئی اچھی بات, کوئی ایسی چھوٹی سی بات جو آپ کے دل و دماغ پہ لگ جائے اور آپ کے ایمان کو پختہ کر دے. تو یہ وہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بونس نیکیاں ہوتی ہیں. تو بی پازیٹیو, اپنے جو سرکل ہے, جو آپ کے اپنا جو آپ کا اپنی جو ایک لائف فریم ہے اس کو پازیٹیو رکھیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ صرف سوچیں گے بھی تو وہ آپ کی چیزیں پوری کر دے. کسی لالچ میں اللہ کو یاد کر لیں. بالکل, اللہ میاں مائنڈ نہیں کرتے. مجھے اندازہ اس چیز کا ہوا اس طرح جب اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی جب ہم اللہ میاں سے بات کرتے ہیں تو اللہ میاں ہماری یہ باتیں انڈرسٹینڈ کر. بلکہ آپ یہ دعا بھی مطلب میں ایک دن اپنی امی کو ہی کہہ رہی تھی کہ ہم یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کیوں کرواتے ہیں, ہم آپ کی ذمہ داری کہ ہم سے نیکی کروائیں. تو یہ امی یہ کیا چیز ہے. میں نے کہا ہاں کیوں, اللہ سے تو ہم سب مان سکتے ہیں. بالکل, یہ سب چھوٹی چھوٹی سی باتیں بالکل ایک عبودیت کی ایک پہلے کہ آپ سبمشن کی ایک انتہا ہے ہماری کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے بالکل اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہم نے اور بس اللہ کے حوالے ہیں سب کچھ. بس یہی سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آگے جو ہے وہ ہماری زندگی میں سکون اور پیار محبت اور سب سے پہلے پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے. تو اس طرح کے ٹاپکس روز بروز آپ کے پاس آتے رہیں گے. اور جس نے میرا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز سب سے پہلے جا کے اس کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو لائک کیجیے تاکہ آپ کے پاس اس قسم کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس آتے رہیں اور آپ دیکھتے رہیں, انجوائے کرتے رہیں, اپنی فیملی کو بھی دکھائیں, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں. اٹس اے فیملی ڈسکشن اور یہ بہت اچھی کوئی پروفیشنلی نہیں ہے لیکن یہ آپ کے گھروں کی باتیں ہیں جو کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اللہ حافظ.